बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 सालों से हम देख रहे हैं कि एक बार बार इल्ज़ाम की जद में आती रही है और ये केस बाकायदा तौर पे इसको 8 साल हो गए हैं जब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बानी रुकन जो हैं इस मामले को लेकर मंजर आम पर आए और उनकी तरफ से दावा किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर से बैठे लोग जो हैं वो फंड करते रहे हैं। और अभी आज इसी पे एक रीसेंट स्टोरी जो हमने देखी है वो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, जिसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर पीडीएम में शामिल जमातें हैं, उनका ये मुतालबा जोर पकड़ता चला जा रहा है कि बहुत अरसा हो गया इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग के केस को लेकर जो भी उनका वर्डिक्ट है उसको अनाउंस करना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी थी उसमें बहरहाल आपको याद होगा कि उनकी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी बहुत ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिनको कंसील किया गया है, जिनको छुपाया गया है और अंडर रिपोर्टिंग फंड्स जो हैं उनका भी उस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया था। आज जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई है इसमें यह कहा गया है कि अब वो प्रिजाइड कर रहे थे, वो देख रहे थे 2010 से 2012 तक वुटन T20 कप जो है क्रिकेट मैचेस जो हैं वो करवा रहे थे और ये कहा जाता था मेहमानों को इनविटेशन सेंड करते वक्त कि ये एक खैराती काम है, चैरिटी वर्क है और उसके लिए फंडिंग जो है वो इकट्ठी हो रही है। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो फंड कर रहे थे, जो इन फिलैंथ्रोपिक कॉजेज जो उनको बताया गया था उसको सामने रखते हुए, लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद बार बार ये मुतालबा फिर से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खास तौर से कर रही है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग डिसीजन है उसको अनाउंस कर दिया जाए, जबकि पीटीआई कहती है कि इन बाकी दो जमातों के भी इसी तरीके से फैसले जो हैं वो सामने आने चाहिए, क्योंकि इनकी भी फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमने बाकायदा वाज़े शवाहिद और सबूत जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराए हैं। आज पीडीएम रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई है, इलेक्शन कमीशन वो गए थे, इलेक्शन कमीशन के हुकाम इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे इस मुलाकात में यही मुतालबा उन्होंने किया है। एक तो आज इस पे बात करेंगे, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब में स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन ऐसा है कि जो अभी तक होने को ही नहीं आ रहा। इलेक्शन शुरू तो हो गया, वोट भी कास्ट किए जा रहे थे, लेकिन बाद में फिर हंगामा आराई शुरू हो गई और ये सिलसिला जो है वो रुका हुआ है। सिप्तैन खान एक तरफ हैं और दूसरी तरफ जो है वो सैफुल मलूक होकर हैं। अब देखते हैं कि इसमें से जाहिर है ये एक सीक्रेट बैलेट होता है तो आज कौन मुंतखब होते हैं स्पीकर पंजाब असम्बली, इसका भी जिक्र करेंगे कि क्यों पंजाब असम्बली में मामला रुका हुआ है। साथ ही साथ जो इकॉनमी की हालत है, जो मईशत की हालत दिन ब दिन बदतर से बदतरीन होती चली जा रही है, उसको सामने रखते हुए ये खबर आई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उन्होंने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से ये मदद मांगी है, ये ताउन मांगा है कि जो हमारी डील है IMF के साथ उसको एक्सपीडाइट कराने में, या वो जो हमारी किस्त है 1.2 बिलियन डॉलर्स की उसके डिस्पर्सल में हमें जो है ताउन फराहम कर दें। और इस ज़िमन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूएस डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन को जो है वो फ़ोन किया है और अब देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि बाकायदा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बावजूद अभी तक IMF की तरफ से डिले किया जा रहा है और जो पाकिस्तान को किस्त मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें रफ़ीक रजवाना साहब, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। इमरान इस्माइल साहब, आई वांट टू स्टार्ट विद यू। मुझे तो बताइए कि ये फाइनेंशियल टाइम्स की जो आज स्टोरी आई है, ऑलरेडी मुतालबा चल रहा था तमाम पीडीएम जमातों का कि ये इलेक्शन कमीशन इस वर्डिक्ट को अनाउंस करे। 8 साल से मामला इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद है। आपको क्या लगता है कि स्टोरी की टाइमिंग कितनी अहम है और इसमें ऐसा क्या नया है, जैसे आज भी इल्ज़ाम लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को नहीं बताई गई? बहुत शुक्रिया सादिया। देखें, ये कोई नई चीज़ नहीं है।
جو فورن فنڈنگ کا سارا معاملہ جو ہے یہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ پچھلے 8 سال سے چل رہا ہے، لیکن فائنینشیل ٹائمز نے آج جو پورے فل پیج پہ سٹوری کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شواہد اور حقائق کو توڑ مروڑ کے انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے۔ یہ ایسا ٹائم ہے کہ جس وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان ایک انسٹاپیبل بن چکے ہیں پولیٹیکل سیناریو میں، اور ان کو کسی طرح سے نہیں روکا جا سکتا۔ ان کو طاقت لگا کے دیکھ لیا، ان کے خلاف پیسہ استعمال کر کے دیکھ لیا، ان کو تھریٹ کر کے دیکھ لیا، لیکن عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اب گورنمنٹ اس وقت جو حاضر گورنمنٹ ہے وہ ایک ایسے چکر میں پھنس گئی ہے، الیکشن کراتی ہے تو وہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کلین سویپ کر لیں گے، نہیں کراتے ہیں تو ایک انسٹیبل گورنمنٹ ایک انسٹیبل اکنامی ہی پیش کر سکتی ہے۔ وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بری طرح ناکام اس میں ہو رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں، تو لہٰذا کسی نہ کسی اینڈ سے، کسی کارنر سے، کسی لکونے سے عمران خان کو پکڑا جائے۔ اور یہ ان کا آخری پینترا ہے جو یہ الیکشن کمیشن کے سر پہ کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آ جائے اور کوئی ایسی چیز کر دیں کہ عمران خان انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں اور یہ اپنے آرام سے یہ جو اقتدار کے مزے ہی لوٹتے رہیں۔ یعنی آپ کی جماعت پہ پابندی لگ جائے فورن فنڈنگ کیس کا۔ کل مریم بی بی نے بھی یہی ڈیمانڈ کی الیکشن کمیشن سے کہ فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کا ڈیسیجن اناؤنس کرتے ہیں۔ بس مریم بی بی خود ہی ڈیسیجن دے دیتی تو زیادہ بہتر تھا، وہ اسی طرح ہو جاتا وہ بھی سارا معاملہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں، جس دورائے پہ کھڑے ہیں، اس وقت ایک پرابلم ہماری یہ آ رہی ہے کہ جس طرح سے یہ سازش کے تحت یہ لوگ اندر آئے تھے، یہ اب اپنی ہی سازشوں میں پھنس گئے ہیں۔ ابراج گروپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، عارف نقوی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ عارف نقوی نے 2 فنڈ ریزرز کیے پاکستان تحریک انصاف کے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو پبلک فنڈ ریزنگ سے چلتی ہے۔ باقی جماعتیں جو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان کی جماعت، مجھے بتا دیں کہ ان کے فنڈ کہاں سے آتے ہیں۔ ان کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو کرپشن کا پیسہ ان کے پاس ہے، یا پاکستان کے باہر سے یا حکومتوں سے اور دوسروں سے کوئی ڈیلنگ ویلنگ کے ذریعے پیسے لیتے رہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہو۔ ہماری جماعت واحد جماعت ہے جو آڈٹ کراتی ہے اکاؤنٹس، کسی جماعت نے آڈٹ نہیں کرایا اشتراک اکاؤنٹس۔ ہماری واحد جماعت ہے جو رجسٹرڈ ہے یو ایس اے میں LLC، جس کا ایک پیسے کا حساب ہمیں دینا پڑتا ہے کہ کس سے کلیکٹ کیا اور کس مصرف کے لیے پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے اور کوئی دوسری جماعت یہ نہیں کرتی۔ اور ان کی جماعت تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ساری جماعتوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسا ہے نہیں جو آپ لوگوں کی طرف سے پہلے سے الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرایا گیا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آپ کے اگینسٹ کوئی ڈیسیجن آ سکے۔ اور اب رفیق رجوانہ صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ اب یہ جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ فائنینشیل ٹائمز کا یہ آرٹیکل لکھا ہے، انہوں نے خود عارف نقوی پہ بڑی ریسرچ کی ہے، ان پہ باقاعدہ کتاب لکھی ہوئی ہے، دا کی مین۔ سو آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے کے جو کی مین ہوتے ہیں وہ پھر ایک جماعت کو نہیں، ہر دور میں مختلف ادوار میں ہم دیکھ چکے ہیں یہ کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی چیز نواز شریف صاحب کے بارے میں، آپ کی جماعت کے بارے میں بھی سامنے آئی ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 20 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ PMLN کے قائد نواز شریف اور ان کے بھائی کو ایز برائبز آفر کیا، آج اس کا پاکستان تحریک انصاف نے ذکر بھی کیا اپنی پریس کانفرنس کے اندر۔ پھر نواز شریف صاحب کے لیے ڈیووس میں کوئی ڈنر بھی ہوسٹ کیا۔ سو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہر حکومت کے لیے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تھینک یو ویری مچ جی۔ دیکھیے، جتنی کہانی یہ ممنوعہ فنڈنگ یا فورن فنڈنگ کیس کی چل رہی ہے، یہ PTI کے گھر کا بھیدی ہے اکبر ایس بابر۔ یہ کسی سیاسی پارٹی نے کیس نہیں کیا، کسی PMLN یا کوئی PDM کے بندے یا PDM کی پارٹی نے نہیں کیا۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا وضاحت کے ساتھ اور پورے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ یہ جو فورن فنڈنگ والا ایشو ہے،
اس میں تو اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا جلد فیصلہ کرے. 8 سال ہو گئے, اس کو ایک طرف رکھ دیجیے. اکبر ایس بابر جو ہے ہی واز ڈیلنگ ود دی فائنینشیل میٹرز آف پی ٹی آئی ایٹ دی ریلیونٹ ٹائم, اور ان کے ہی بانی رکن ہیں. انہوں نے ہی یہ سارا کیس کیا. پھر اس کے بعد آڈیٹرز نے ایک رپورٹ پیش کی, اس میں پی ایم ایل این کا ہاتھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے ایک رپورٹ پیش کی, اس میں بھی پی ایم ایل این کا ہاتھ, یا اپوزیشن کا, جس کو یہ اپوزیشن سمجھتے ہیں پچھلے دور کی, اس کا بھی ہاتھ نہیں ہے. جو 11 اکاؤنٹس چھپائے گئے اس میں بھی کسی کا ہاتھ نہیں ہے, جس میں خود کہا عمران خان صاحب نے کہ ان اکاؤنٹس کا مجھے نہیں علم, جبکہ یہ ریکارڈ پہ بات آ گئی ہے ہو واز آپریٹنگ دوز اکاؤنٹس. اسد کیسر صاحب, محمود الرشید صاحب اور کے پی کے شاید وزیر اعلیٰ, جو کچھ مجھے یاد پڑتا ہے. تو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں یا پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, دے ور آپریٹنگ. اچھا, اب ساری شہادت جب آ گئی, ساری چیزیں آگے ریکارڈ پہ, تو ایک مطالبہ ہے کہ اس کیس کا جلد فیصلہ کیا جائے. باقی بات بعد میں آئے گی کہ جب یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ باقی جماعتوں کو بھی فورن فنڈنگ کے اگر کوئی ایلیگیشن ہے فیصلہ کیا جائے. ٹھیک ہے, بٹ رجوانا صاحب, وائی وڈ یو میٹ الیکشن کمیشن آفیشلز اونلی فار دس پرپز, جب وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیے کہ ہمارا بھی اناؤنس کر دیں, بٹ پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کا بھی ساتھ اناؤنس کر دیں. سعدیہ صاحبہ, میری محترمہ میری بات سنیں مجھے, لیٹ می کمپلیٹ مائی آنسر اور ریپلائی ٹو مائی لنڈن فرینڈ جنہوں نے, میں آپ ہی سے سپلیمنٹری کوشچن کر رہی ہوں. فائنینشیل ٹائم کی جو نہیں, یہ ابھی میرا پہلا پرنسپل کوشچن تو پورا جواب ہونے دیا نا, سپلیمنٹری مجھے ڈیٹیل تو نہ کریں نا, لیٹ می ریمین آن. فرمائیے. اچھا, اب دوسری بات یہ فائنینشیل ٹائمز کی بات آ گئی ہے. اب فائنینشیل ٹائم کے مفروضے میں تو کہا جا سکتا ہے, جیسے آپ نے کہا جی کہ اس طرح کی سٹوری بنائی جاتی ہے, فلاں کی جاتی ہے, تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ فائنینشیل ٹائم جو ہے اس کی ایک رپورٹ ہے, اس پر آپ مفروضوں پہ اس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں. اگر ان کو کوئی اس پر اعتراض ہے, دے کین سو دی, اس کو ڈیمیجز کا, ڈیفیمیشن کا نوٹس دیں, اس کو سو کریں. اب اس نے پوری ایک چین دی ہے, پوری ایک سیکوینس دی ہے. اب یہ بتائیں کہ پاکستانی عوام فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری, اکبر ایس بابر کی سٹوری, آڈیٹڈ اکاؤنٹ, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ, یہ ساری چیزیں دیکھیں. اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ ان کے اپنے کام ہیں, ان کی پی ٹی آئی کی اپنی کارستانی ہے. پھر اس کے بعد ایک اخلاقی اور اسلامی پہلو ہے. اچھا, اب رپورٹ میں آ گیا کہ فلنتھراپی کے لیے وہ بوٹن کلب جو ہے, سن لے اب دیکھیں میری, لیٹ می کمپلیٹ پلیز. میری ریکویسٹ ہے ڈونٹ انٹرپٹ می, آرام سے بات کر رہے ہیں ہم, بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے ہمارے. میں آپ سے میں سوال بھی تو کروں گی نا ساتھ ساتھ رجوانا صاحب, اگر آپ جواب دے رہے ہیں, میں آپ کا جواب بالکل سن رہی ہوں, بٹ آئی ہیو دس رائٹ ٹو آسک کوسچنز. سو میں نے آپ کی بات سن لی ہے, میں اس سے جی مکمل فلنتھراپی والی پوری کرنے دیں پلیز, مجھے یہ مکمل کر لینے دیں بس حد احترام. فلنتھراپی کی بات کی جو کچھ رپورٹ میں آیا ہے اور فائنینشیل ٹائمز میں آیا ہے کہ وہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ چیریٹی ہے. اگر یہ بات درست ہے جو فائنینشیل ٹائم کی ہے, میں اگر کا لفظ بھی لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں محتاط آدمی ہوں, اگر کا لفظ ٹھیک ہے, تو جو چیز چیریٹی کے نام پہ خرچ کی جائے, وصول کی جائے, 2500 پاؤنڈ اس کا جو ہے نا ٹکٹ ہے, اور آ رہا ہے تبصروں میں کہ وہ کس قسم کی پارٹیاں ہوتی تھی, کس قسم کی محفلیں ہوتی تھی, اس پہ میں نہیں جاتا. وہ جو فلنتھراپی کا پیسہ ہے, اگر وہ پارٹی کے اکاؤنٹ میں آیا, بلکہ آیا, اب آپ کرنے 1 منٹ کے بعد بس میں ختم کر رہا ہوں, پارٹی کے اکاؤنٹ میں آیا تو اخلاقی طور پر بھی بری بات ہے کہ آپ چیریٹی لیں, آپ خیرات لیں. ویسے تو مانگتے ہوئے کہتے ہیں جی بھیک مانگ رہے, اور دوسرے ملکوں سے مانگتے شرم آتی ہے. اگر یہی بات حق ہے, صحیح ہے, جو فائنینشیل ٹائم نے دی ہے, تو خیرات کا پیسہ سیاسی پارٹی پہ لگایا جاتا ہے, اور ہم پر الزام ہے کہ اتنے پیسے آئے, اتنے ہے تو لے جائے الیکشن کمیشن کے پاس, ہمارے خلاف کیس چل رہا ہے, اس کے ثبوت دے دیں. خالی یہ ہم ثبوت پہ بات کریں جو ثبوت ہمارے نہیں ہیں, جو ان کے اکبر ایس بابر صاحب نے دیے, فائنینشیل ٹائمز نے دیے. آپ کی بات میں نے پوری سنی ہے, اس کی طرف بھی جانا ہے, بٹ اگین میرا ایک سوال ہے, آپ اجازت دیجئے پلیز, میرا سوال لے لیجئے, پھر میں نے عمران اسماعیل صاحب کی طرف جانا ہے. میں یہ نہیں کہ اگر یہ جس طرح آپ نے اگر کہا, تو میں بھی اگر کہہ کے بات کری ہوں کہ اگر واقعی یہ ساری چیزیں ہیں, الیکشن کمیشن کے پاس شواہد ہیں, وہ ان کے خلاف فیصلہ دے دیں گے. لیکن میں آپ سے صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ الیکشن کمیشن کے حکام سے اسپیسیفکلی اس ریزن کے لیے ملتے ہیں,
وہ کیوں مل رہے ہیں؟ کیونکہ obviously تاثر پھر بڑھتا ہے کہ ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر پیپلز پارٹی آف PMLN کے حوالے سے بھی شواہد وہاں جمع ہیں تو یہ ڈیمانڈ غلط تو نہیں ہے نا رجوانہ صاحب کہ پھر تینوں پارٹیز کے ڈیسیجنز اکٹھے دے دیں؟ سن تو لے ہیں یہ ایک اصول ہے، اگر تینوں پارٹی کے میں سن رہی ہوں، میں نے اپنا سوال ختم کیا ہے. ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں 63A کی تصدیق کی ریویو پٹیشن ہے. سپریم کورٹ میں جو 20 MPs کو ڈسکوالیفائی کیا، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے. سپریم کورٹ نے ابھی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کیا، تینوں کیس ایک ایونٹ کا حصہ ہے، ان کو بھی اکٹھا ہم نے کہا کر لیں اور فل کورٹ بنا لیں. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف کیس جو کیے گئے فورن فنڈنگ کے، وہ تو بڑی بعد کے ہیں، اس میں ابھی شواہد آنے ہیں، بھلے اکٹھا کر لیں، مجھے کیا اعتراض ہے. مگر 8 سال سے جو کیس چل رہا ہے، جس میں 50 ایڈجمنٹ دی گئی، جس میں کئی جگہ پہ اسٹے دیے گئے، تو اس کو بھی تو ہونا چاہیے، میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے. ان کو ایگزانوریٹ کر دیتے ہیں، دس از ویری گڈ، جلدی کرا لیں. ان پر ہر وقت الزام لگتا ہے، اوپر سے واشنگٹن یہ فائنینشیل ٹائم کا آگے جان چھڑائیں. یہ کیوں کہتے ہیں کہ اپنے الیکشن کمیشن کو کیوں چلیں بتایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب مجھے جواب دینے کی اجازت دیجیے. عمران اسماعیل صاحب جواب دینا چاہیں گے، انہوں نے اپنی رائے دی. بڑی انفارچونیٹلی ایک چیز obviously جس کا ذکر میں پہلے بھی کر رہی تھی کہ ایسے چاہے عارف نقوی ہوں یا ایسے اور لوگ ہوں، بہت سارے اور بڑی لمبی فہرست ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ ہر دور میں ہر حکومت کے لیے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہیں نہ کہیں انیویٹیبل ضرور ہو جاتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب جواب دیجیے گا رجوانہ صاحب کی بات کا، اور خاص طور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے، آپ کو اعتراض ہے، آپ کو لگتا ہے کہ فیکٹس نہیں اس میں بیان کیے گئے، ڈیفیمیشن میں لے جائیں، سو کر دیں. جی، مشورے کا بہت شکریہ، آپ کے قیمتی مشورے کا رجوانہ صاحب. انشاءاللہ آپ کے مشورے پہ جلد عمل کیا جائے گا. آج ہی سٹوری آئی ہے ہمارے پاس، پہلے سے آپ کی طرح اطلاع نہیں تھی کہ آج یہ سٹوری آئے گی، اس وقت ہم تیار رکھتے پیپر اور جا کے ڈال دیتے اس کو، لیکن آپ نے قیمتی مشورے سے نوازا. انشاءاللہ اس پہ جلد عمل کیا جائے گا. مجھے رجوانہ صاحب آپ کی بات سن کے نا مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ سورج کو لگے دھبا. بسم اللہ. جی ارشاد. سنے تو صحیح، شعر تو سنے. کہتے ہیں سورج کو لگے دھبا فطرت کے کرشمے ہیں، سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. جناب، یہ عمران خان پاکستان کا سب سے دیانتدار، ایماندار، صادق اور امین سیاستدان ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے. اور جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کو سسیلین مافیا کا خطاب ملا ہوا ہے، اور ہمیں آپ بیٹھ کے کوشچن کر رہے ہیں کہ جی عمران خان زکوٰۃ و خیرات کے پیسے کھا گیا. کوئی خدا کا خوف کریں. جو عمران خان نے پیسہ اکٹھا کیا، جو اسپتال بنایا، وہ اسپتال تو آپ اپنی 30 سالہ حکومت میں نہیں بنا سکے. لیو اسائڈ کہ آپ کسی چیریٹی سے بناتے، اربوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود نہیں بنا سکے. آج تک کوئی ایک ایسا اسپتال نہیں بنا جو شریف خاندان کا علاج کر سکے پاکستان میں. کھانسی تک میں تو سارے لیڈران آپ کے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. ابھی گورنمنٹ سے ہٹیں، سارے ویل چیئر پہ آ جائیں گے. ابھی گورنمنٹ ملے، سارے تندرست و توانا تگڑے ہو کے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک الگ بیماری ہے، اس کو اس طرف نہ جائیں. شوکت خانم کینسر اسپتال پاکستان کا بہترین اسپتالوں میں سے ہے. آج بھی اس کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں. ورلڈ رینکنگ کے اوپر ہے شوکت خانم. دنیا میں کوئی اسپتال نہیں ہے جو 80% علاج کینسر کا فری کرتا ہو. تو لہٰذا پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ اس طرف اس ایک اچھے ادارے کو اگر تباہ کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، بسم اللہ کریں. آپ جانے، آپ کا خدا جانے. لیکن لوگوں کی طرف سے آپ پہ بار بار الزام یہ لگتا ہے کہ اگر سب کچھ صحیح ہے تو چھپانے کے لیے نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ آپ نے کہا نا زکوٰۃ اور کس کے نام پہ کلیکٹ کر رہے تھے، تو زکوٰۃ اور کس کے نام پہ کلیکٹ کر رہے تھے جناب؟ زکوٰۃ تو شوکت خانم کی چیریٹی اور نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو خیراتی کاموں کے پیسے تھے وہ آپ نے پارٹی فنڈ میں ڈال دیے تھے نا. آپ انگریزی میں بول رہے ہیں، شوکت خانم پر میں نے کوئی سوال نہیں آپ انگریزی میں بول رہے ہیں، میں اردو میں بول رہا ہوں. زکوٰۃ کا لفظ، زکوٰۃ کا اچھا زکوٰۃ کا انگریزی میں لفظ نہیں ہے. اگر ہے تو چیریٹی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں سے پیسہ باہر اکٹھا کیا جا رہا تھا وہ خیراتی کاموں کے لیے کیا جا رہا تھا، لیکن وہ پارٹی فنڈ میں ڈال دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں. غلط بات کہہ رہے ہیں. میں آپ سے گارنٹی کر رہا ہوں نا کہ اگر میں نے عمران خان کو
पिछले 30 साल से जानता हूँ। 1993 में मेरी एफिलिएशन उनसे हुई थी जब वो कराची तशरीफ लाए थे, और उसके बाद से मैं उनके साथ शौकत खानम में फंड रेजिंग, कालें जमा करना, उसकी बिल्डिंग, उसकी सारी चीज़ों में उनके साथ रहा। और उसके बाद मैं जब से हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी तो मैं पहले 4 या 5 लोगों में से था जो उस दिन पहली मीटिंग में मौजूद थे। एंड आई वाज अ वेरी यंग बॉय देन। मैं 27-28 साल पुरानी बात आपसे कर रहा हूँ। तो मैं इमरान खान को जो जानता हूँ, जितना इमरान खान को मैं जानता हूँ, मैं आपसे ये हल्फन कह सकता हूँ कि इस शख्स को पैसे से प्यार नहीं है। He has no love for money। ये तो बिल्कुल आप बात लिख लें। और चोरी वो करता है जिसको पैसे से प्यार होता है। He is above that। अल्लाह ने बनाया ऐसा, क्या करें अब उसके। मैं आपको ये बता रहा था कि मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें मामला ये है ना कि अब आप लोगों को लग रहा है कि दबाव डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन पे ताकि जल्द से जल्द ये फैसला आए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो वो कहते हैं कि फिर आने देना चाहिए आपको भी, डिसीजन आ रही पार हो जाए, ताकि जो इतने सालों से फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा है कि किसी तरीके से वो अपना किरदार अदा करें ताकि जो पाकिस्तान का IMF के साथ एक मुआहदा है, आपको याद होगा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हमारा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद डिले है। जो 1.2 बिलियन डॉलर्स की किस्त पाकिस्तान को मिलनी है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। और इस सिलसिले में आर्मी चीफ ने US डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन को फोन भी किया है। दफ्तर खारजा ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। मुझे बताइए रफीक रजवाना साहब, ऑब्वियसली फौज एक इदारा जिस पर हर दौर में किसी ना किसी हवाले से तनकीद सियासतदानों की तरफ से होती आई है, और अभी जब वो ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं तो सबने, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया कि बड़ी अच्छी बात है, सियासत से दूर हैं, लेकिन मुल्क के हालात और खास तौर से ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये दिन ब दिन इतना खराब होता चला जा रहा है कि फिर आर्मी चीफ को ये एक फोन जो है वो करना पड़ा है। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल जो है वो US एम्बेसडर से जाके मिले थे और ये कहा था कि जी आप अपना किरदार अदा करा दें IMF के साथ मुआहदा कराने में। आपको लगता है कि अभी जल्द ही कोई उम्मीद है कि ये हो जाएगा रिवाइव हमारा बेल आउट पैकेज? देखें जी, जो कुछ गुफ्तगू इस टॉपिक पे हो रही है तो मैं बतौर एक पाकिस्तानी के ये समझता हूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बंदे रोल अदा कर सकते हैं दे शुड प्ले दी रोल, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की सियासत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। सियासत में जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह पे वो अपना रास्ता लेगा, कोई गलत कर रहा है कोई सही कर रहा है, उस बहस में पड़ेंगे तो फिर ये कई दिन चल जाएंगे बल्कि कई साल लग जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो मैं ये समझता हूं कि इस सिलसिले में IMF के हवाले से पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस, पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस में जो आदमी भी रोल अदा कर सकता है, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिख के भेजा लेटर, और भी कोई रोल अदा कर सकता है। ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स, मेरा जो जोर है, एम्फेसिस है इस पर भी है, ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स, उन सब को रोल अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी, पाकिस्तान संभल जाएगा तो सियासत भी इधर होगी, यही सियासी मैदान होगा, यही सियासी खिलाड़ी होंगे। कोई बुरा खिलाड़ी है कोई अच्छा खिलाड़ी है, उस बहस में भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त हम जिस क्राइसिस में हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते 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 जो है ना कहां तक हालात पहुंच गए। तो मैं इसी पर कंक्लूड करता हूं कि जो आदमी इसमें एफर्ट कर सकता है उसको एफर्ट करनी चाहिए। जिसकी भी हुकूमत है, जो बाहर बैठा है हुकूमत से, उसका भी फर्ज है। हुकूमत तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने सारी कोशिशें की हैं, हुकूमत भी कोशिश कर रही है। इसको सियासी इशू बनाना ही नहीं चाहिए। इस पर ले दे बड़ी होती है, जी फलां ये कर गया, हमने ये किया, हमें ये मिला, फलां ने ये कर दिया, उसमें बहस की जरूरत नहीं है। अब हम मुश्किल हालात में हैं एज ए नेशन, हमें एक कौम के तौर पे बतौर कौम भी है। तो आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने अगर फोन किया, अपना किरदार अदा किया तो अच्छी बात है, इसमें कोई मजायका नहीं, अच्छी बात है। जो भी किरदार अदा कर सकता है, हर कोई किरदार अदा कर सकता है, ऐसी कौन सी बात है? क्या एक मुत्तफिका आवाज नहीं जा सकती पाकिस्तान से सारी सियासी लीडरों की जानिब से? जा सकती है।
پارلیمنٹ کی طرف سے جا سکتی ہے. پارلیمنٹ میں خان صاحب موجود ہوتے تو وہاں سے جو آواز جاتی پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد ہوتی تو اس کا بھی بڑا وزن ہونا تھا. کرائسس ہے, ملک کو سنبھالیں پہلے. جی ٹھیک ہے. عمران اسماعیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ان کو کہ لاڈلے ہیں اور یہ لائے گئے ہیں اور سازش سے آئے ہیں, تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اتنے ہی لائے گئے ہوتے, امریکہ کے اتنے ہی پیارے ہوتے تو ہمیں مسائل نہ پیدا ہو رہے ہوتے IMF سے اس طریقے سے اپنا بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے. تو کیا وجہ ہے کہ ان کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں, میٹنگز بھی ہوئی ہیں, اگریمنٹ سٹاف لیول کا ہوا بھی, لیکن پیسے ہی نہیں مل پا رہے؟ دیکھیں, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, اس میں تھوڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ جو آج باجوہ صاحب نے ان کو کال کرنی پڑی وینڈی شرمن کو, اس کی مجھے خوشی بھی ہے اور دکھ بھی ہے. خوشی مجھے اس کی ہے کہ ظاہر ہے کہ باجوہ صاحب بھی پاکستانی ہیں اور ان کو بھی اتنا ہی دکھ اور درد ہوگا جتنا کسی اور پاکستانی کو ہوگا جو پاکستان کی اکنامک حالات ہے اس کو دیکھتے ہوئے, اور وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جو ان کا رول نہیں بھی بنتا وہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. سو وی اپریشیٹ دیٹ. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان اس نہج پہ آ گیا ہے کہ ہمارا آرمی چیف کو کال کرنی پڑ رہی ہے ایک سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کو, بلکہ ڈپٹی سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کو, اور اس سے ریکویسٹ وہ کر رہا ہے کہ جی ہمارا لون یہ کلیئر کرا دیں. یہ کوئی بہت فخریہ بات نہیں ہے میرے لیے, تو اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے. سو یہ ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. دوسری چیز یہ کہ جو باتیں بار بار ہوتی ہیں کہ سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کی خاطر بیٹھنا چاہیے. اور دیکھیں, جو ایک اس وقت اکانومی کی حالت ہے نا, یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے ہے. کیوں IMF یا دوسرے ادارے پاکستان کو اس وقت ہاتھ نہیں پکڑا رہے؟ بیکاز وہ انسرٹن ہے کہ یہ حکومت کتنے دن کی مہمان ہے. سو اس کی سرٹینٹی لانے کے لیے ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے, اکنامی کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں فریش الیکشنز چاہیے. فریش الیکشنز آئیں گے, فریش مینڈیٹ ملے گا, آنے والی گورنمنٹ کے اوپر لوگ اعتماد کریں گے, انویسٹمنٹس آئیں گی, یہ پیسہ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں یہ فلفل ہوں گے اور معاملہ آگے چلے گا. لیکن اگر آپ اڑ کے بیٹھیں گے, نہیں میں تو یہ میں نہ مانوں والی ضد آپ لگائیں گے, جی بس میں ہی میں ہوں اور پھر میں کروں گا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اگر پارلیمنٹ میں ہوتے تو بات چلی جاتی. تو ساری عمران خان کے علاوہ ساری جماعتیں تو آپ ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, کر دیں بات جس سے بات کرنی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آئے, اور ہمیں اس کا راستہ پتہ ہے کہ وہ صرف ایک فریش الیکشن کے تھرو آ سکتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور فارمولہ ہے, صاحب قدرت ہے, طاقت ہے, حکومت ہے آپ کے پاس, بے شک CDA تک ہی صحیح, لیکن حکومت, فیڈرل حکومت تو آپ کے پاس ہے, کانٹریکٹ سائن کر تو آپ سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, IMF سے کریں, ہم نے تو نہیں روکا, ہم IMF کو تو نہیں روک رہے کچھ کہنے سے. سو میرا تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان اس اکنامک ڈول ڈرم سے جلدی نکل جائے, اکنامک یہ IMF کا پیکج بھی آ جائے, ورلڈ بینک کا پیکج بھی آ جائے, سارے آ جائیں پیکیجز. لیکن یہ پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد ہی ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے رجوانہ صاحب یہ بتائیے, یہ بات عمران اسماعیل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک فریش مینڈیٹ لے کر جو بھی حکومت آئے گی, یقینی طور پر اس پر اعتبار زیادہ کیا جائے گا, اس کی بات زیادہ سنی جائے گی, وہ بہتر انداز میں اپنا کیس پریزنٹ کر سکے گی, وہ بہتر انداز میں اپنے ٹرمز پہ شاید IMF کو لا سکے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انسرٹن چیزیں ہونے کی وجہ سے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے ابھی تک یہ معاملات طے نہیں ہو پا رہے ہیں IMF کے ساتھ, اور اس میں پھر آرمی چیف کو اپنا کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے. اسی سے جڑی ایک اور چیز جو آج ایک شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا ہے, اور آپ لوگوں کی جماعت کا بھی, ان کی جماعت کا بھی, سب کا ذکر کیا. انہوں نے کہا صرف اور صرف فضل الرحمان کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ, ان کا اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ اکتوبر میں الیکشنز کروانے ہیں. یہ دعویٰ سچ ہے؟ PDM راضی ہے اس چیز پہ سوائے مولانا فضل الرحمان کے؟ پہلے سوال کا میں جواب دے دوں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جس دن سے تحریک عدم اعتماد آئی اور سازش ہوئی فلاں ہوا. صرف میں مختصر سا جائزہ لے رہا ہوں, کسی کے اگینسٹ نہیں کر رہا, کسی کے فیور نہیں کر رہا. وہ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ تھا
عدم اعتماد کا، وہ سازش کا بھی جو فیصلے فوصلے ہو گئے اپنی جگہ پہ ہو گئے، جو اس پہ آبزرویشن آ گئی، سب کچھ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہی سب سے سپریم ادارہ ہوتا ہے. پارلیمنٹ اس وقت چل رہی ہے. پارلیمنٹ سے عدم اعتماد ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ کر کے عدم اعتماد ہو گیا تو اپوزیشن میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں تھا. یہ الزام بھی نہیں لگا رہا. اپوزیشن میں بیٹھتے. عدم اعتماد کے بعد ہیجان، جلسہ جلوس، احتجاج، یہ ساری چیزیں اور فریش الیکشن کا مطالبہ عمران خان صاحب نے کیا. ٹھیک ہے، تو اگر انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب، ہماری ساری حکومت میں آپ فریش الیکشن کا مطالبہ کرتے رہے حضور. ہماری ساری حکومت میں آپ جلسے جلوس ریلیاں کرتے رہے، فریش الیکشن کا مطالبہ کرتے رہے. میری گزارش، میری بات تو سن لے. میں بات پوری کر رہا ہوں. میں آپ کے اس گفتگو کا جواب دے رہا ہوں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں، آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، تو اپنا ایک سوچ کا نظریہ ہے، اس کے مطابق بات کرنی تو ہے نا. میں نے اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہی روک دیتا ہوں تاکہ آپ بات کر سکیں. تو انسٹیبلٹی میں ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کا اس عدم استحکام میں کیا رول ہے، نمبر 1. نمبر 2، کیا فریش مینڈیٹ الیکشن اس بات کا حل ہے اکانومی کا؟ آج اناؤنس ہو جاتا ہے. ہمارے میاں نواز شریف صاحب نے کہا مگر صاحب اتحادی جماعتیں ہیں تو الیکشن، چیف الیکشن کمشنر بدلے. پہلے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا. اور یہ 17 جولائی کو جو الیکشن ہوا ہے وہ بڑا زبردست الیکشن تھا کہ دھاندلی کا شور بھی مچا، چیف الیکشن کمشنر پر بددیانتی کے الزام بھی لگے، انتظامیہ پر الزام بھی لگے. جا کے آپ الیکشن کمیشن میں یا ریٹرننگ آفیسرز کے پاس شکایات دیکھ لیں. ریکارڈ کی بات کرتا ہوں، کتنی شکایات ہیں، وہ 14-15 غالباً شکایات ہیں. کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی اتنا بڑا انسیڈنٹ نہیں ہوا. اور یہ عجیب دھاندلی تھی کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیت گئے. ٹھیک ہے جی، چلو دھاندلی ہو گئی، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیت گئے. جب الیکشن کمیشن پر، چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد ہی نہیں ہے، جو ان کے اپنے لائے ہوئے کنسنٹ سے، ان کی رضامندی سے آئے ہوئے ہیں، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کیوں اس پر شور مچایا جا رہا ہے. تو فریش الیکشن پہلے تو آپ 3-4 مہینے جو ہے نا قوم کو الیکشن پہ لگا دیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں چلی جائیں، انٹرم گورنمنٹ آ جائے. انٹرم گورنمنٹ کے کیا ان کے اپنے طریقہ کار ہوتا ہے، اس پر کون اعتبار کرتا ہے یا نہیں کرتا، دیٹس انادر ایشو. سوال یہ ہے کہ جب صاحب آپ لوگ تو خود ان کو نکالنے کے بعد فوری الیکشن. ایک آخری بات، میری ایک لاسٹ گزارش. 70% پاکستان کے ووٹ لینے والی پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھی، 30% لینے والی ایک پارٹی مطالبہ کر لی. کیا ایک پارٹی کے مطالبے پہ پاکستان میں فریش الیکشن ہونا چاہیے جس کو الیکشن کمیشن پہ اعتبار نہیں ہے؟ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. جس کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے اور فیئر الیکشن کو بھی دھاندلی کا نام دیتے ہیں اور جیت بھی جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں، اچھا پھر اگر ریزلٹ جو آئے گا وہ نہ مانے پھر کیا ہوگا جی؟ تو اسی لیے پہلے بیٹھ کے چیزوں کو طے کریں. اچھا چلیں، مجھے اجازت دیجیے گا، میں نے اس کا جواب لینا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے لیکن یہ مطالبہ فوری الیکشنز کا تو آپ کا تھا، آپ لوگ کہتے تھے، اناؤنس کرتے تھے، آن ریکارڈ آپ کے تمام لوگ موجود ہیں کہ میں کون سا اس سے بھاگ رہا ہوں، وزیر اعظم میں کون سا بھاگ رہا ہوں. ہو جائے تو ہم تو آئیں گے، فوری الیکشنز میں جائیں گے. میاں جاوید لطیف نے آج ہی پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ غلط کر دیا ہے ہم لوگوں نے، ہمیں اداروں کی بات نہیں سننی چاہیے تھی، ہمیں فوری الیکشنز میں جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے کون سا 3 ماہ میں حالات ٹھیک کر لیے ہیں، یہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے ہیں. یہ تو آپ کی اپنی جماعت کے لوگ اب کہنا شروع ہو گئے. عمران اسماعیل صاحب اس کا جواب دیجیے گا. میں کہتا ہوں کہ وہ ریڈی فار ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عمران اسماعیل صاحب، سب سے پہلے تو جو رجوانہ صاحب نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے کہنے پہ ہم چلے بھی جاتے ہیں، الیکشنز کروا بھی دیتے ہیں تو آپ نے کون سا نتائج تسلیم کر لینے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت کے کہنے پہ کیوں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ریزائن کریں، صرف ایک ہی سیاسی جماعت کو اعتراض ہے، باقی تو کسی کو نہیں.
ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. پنجاب ہو, وہ KPK ہو, وہ آپ بولو اپنا گلگت بلتستان ہو, کشمیر ہو, تو پاکستان تحریک انصاف بلا شبہ پاکستان کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. یہ 13 جماعتی اتحاد چوں چوں کا مربع, 2 اس کے 4 اس کے 5 اس کے لے کے بیٹھے ہیں, یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے قوم کو. اس میں ایسی پارٹی بھی ہے جن کی ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں پارلیمنٹ میں, اور اب سے نہیں, کئی عرصے سے نہیں, بٹ وہ وہاں بیٹھے ہیں, اپنی چودراہٹ جھاڑ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی 3 مہینے کے اندر اندر انہی کی جماعت پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پہ تھی. انہوں نے کبھی مہنگائی کے خلاف مارچ کیا, کبھی انہوں نے حکومت ہٹانے کے لیے مارچ کیا, کبھی انہوں نے عمران خان کو نکما کہہ کے اور نہ تجربہ کار کہہ کے مارچ کیا, اور یہ ڈیمانڈ یہ کرتے رہے کہ یہ فوری طور سے فریش الیکشن کرائے جائیں. اب جب یہ ایک سازش کے نتیجے میں پہنچے ہیں اور ایک بھونچال آیا ہے, قوم کا اعتماد ان کے اوپر سے اٹھ گیا ہے, کس طرح ثابت کرنا ہے ہم نے کہ قوم ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی. ان کے لیڈران آج قوم کے درمیان نہیں نکل پاتے. بڑا ٹریجک اور افسوسناک چیز ہے, لیکن وہ نہیں جا پاتے قوم کے درمیان. ہیٹرڈ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس تو نہیں مجھے نظر آ رہی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ اکنامک سٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے. لیکن کیوں IMF ان کو ہاتھ نہیں پکڑا رہا آج تک, کیوں بھاگ رہا ہے ان سے آگے پیچھے ہو رہا ہے؟ انہوں نے تو جو IMF نے نہیں مانگا تھا وہ بھی کر دیا. انہوں نے ڈالر دیکھیں 250 روپے کا ڈالر کر دیا. اسٹاک ایکسچینج انہوں نے کریش کر دیا. 40% لیس پرائس پہ جو پاکستان آئل خرید رہا ہے, انڈیا خرید رہا ہے رشیا سے, یہ نہیں خرید رہا ہے کیونکہ وہ صاف بات ہے ناراض نہ ہو جائیں. دیکھیں انہوں نے ٹوبیکو کمپنیز کے اوپر سے ٹیکسز کم کر دیے. پاکستان کی عوام کو کہہ رہے ہیں آپ چائے نہ پئیں, آپ کھانا کم کھائیں, ایک روٹی کم کر دیں کھانے میں, لیکن سگریٹ زیادہ پئیں, کیونکہ ٹوبیکو کمپنیز کا فائدہ ڈائریکٹ مریم اورنگزیب نے ٹوبیکو کمپنیز کو اربوں روپے کا فائدہ دیا. چائے نہ پئیں, سگریٹ پئیں. مجھے عمران اسماعیل صاحب دیکھیں ایک بات بتائیں, یہ دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جی 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 یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونا ضروری ہے, اور فریش الیکشنز آپ سمجھتے ہیں کہ انہی کے ذریعے یہ آئے گی. لیکن الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں, چیف الیکشن کمشنر یہی ہیں, الیکشن کمیشن ممبران یہی ہیں, EVM ہے نہیں, وہ ختم کر دیا انہوں نے جو آپ چاہتے تھے. تو اس سے الیکشن سے پہلے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں. وہ کہتے ہیں, آج ہی میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان سن رہی تھی, وہ کہتی ہیں کہ جی ہم ان کو بلایا کس نے, کون کہہ رہا ہے کہ جی گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے آئیں, ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے بات کرنے کی. تو جب بات کریں گے نہیں, الیکشنز ایسے ہی ہو جائیں گے, آپ کہیں گے EVM کے ذریعے نہیں ہوئے, آپ نتائج نہیں تسلیم کریں گے, وہ شکست تم کو ہو جائیں گی تو وہ تسلیم نہیں کریں گے, تو پھر یہی معاملہ چلتا رہے گا. نہیں تسلیم کریں نہ کریں. دیکھیں ابھی جو یہ ابھی بتا رہے تھے نا کہ جی عجیب دھاندلی ہوئی کہ اس دھاندلی میں بھی PTI جیت گئی. اس زوال میں جہاں انہوں نے لوٹوں کو ووٹ دیے, لوٹوں کو ٹکٹس دیے اور لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیے, اس زوال کے اندر PMLN کو 2018 ایک دو حلقے ایسے ہیں جس میں 2018 سے 10,000 ووٹ زیادہ ملے ان کو, پھر بھی ہار گئے. پبلک تو موبلائز عمران خان نے کی تھی, لوگ تو عمران خان کے لیے نکلے تھے, ان کے ووٹ کیسے بڑھ گئے؟ انہوں نے پہلے سے بندوبست کیا ہوا تھا. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اگر یہ ٹرن آؤٹ 50% نہ ہوتا, یہ 50% ٹرن آؤٹ نہ ہوتا, انہوں نے کام اتار دیا تھا ہمارا, اور ان کو کوئی الیکشن کمیشن کو پریشر دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہے ہی ان کے ساتھ رلا ہوا. انہوں نے کیا پریشر دینا ہے ان کو الیکشن کمیشن؟ ابھی آپ کو کیسے, یہ تو سارا آپ دیکھیں, آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا, پھر آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ آنے والے جنرل الیکشنز میں بھی انہوں نے بندوبست کیا ہوگا, تو پھر کیا طریقہ کار ہے کہ سب نتائج تسلیم کریں گے؟ پھر الیکشنز کیسے ہوں گے؟ وہ تو تب تک بات نہیں بنے گی جب تک آپ لوگ بیٹھیں گے. ہم تیار ہیں فیس کرنے کے لیے, ہم تیار ہیں فیس کرنے کے لیے, گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے, ہم تیار ہیں. آئے نا, چلیں کرتے ہیں الیکشن, فریش الیکشن. کس چیز کا خوف ہے, کس چیز کا ڈر ہے؟ ابھی ہم ان سے سنتے سنتے کان پک گئے کہ جی بس ہم یہ کر کیا رہے کہ انہوں نے آئے اس لیے تھے کہ نیب کا انہوں نے کٹوتی کرنی تھی, اپنے کیسز ختم کرانے تھے, اور FIA کو انہوں نے کمزور کرنا تھا, وہ انہوں نے کر لیے, جس کو آپ NRO 2 کہتے ہیں. فرمائیے رضوانہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں نے فرمانا نہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ
پہلے ابھی فرما رہے تھے عمران صاحب کے جی چوں چوں کا مربع ہے، تو وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے بھی کہ کبھی ہم بھی تم سے تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہی لوگ تو ان کے لائز تھے. ٹھیک ہے، اس وقت یہ میٹھا میٹھا مربع تھا گاجر کا یا پتہ نہیں شاعری. ہاں نہیں، ہم دیکھیں ہم اس پاکستان کے شہری ہمیں وی شوڈ بی ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہیں. تو ہو سکتا اچھا لگا جی. اچھا تو یہ اب پتہ نہیں اس وقت سیب کا مربع تھا یا گاجر کا مربع تھا یا آملہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، ذہن کو بڑی تقویت دیتا ہے اس وقت کون سا. اچھا اب ہماری تو دو ہی جماعتیں اس میں تھیں، بی اے پی اور ایم کیو ایم، باقی تو جو آپ نے 13 جماعت نہیں سن تو میرے دیکھیں میری گزارش سن لیں گے تو میں تو بڑے اچھے ماحول میں ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں، جو ادروائز جو چینلز پہ گفتگو ہوتی ہے وہ مزہ نہیں دیتی ہے. ماشاءاللہ وی ہیو بین ہولڈنگ ویری امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل آفس. تو میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں، بڑی مزیدار باتیں ہیں، اسی حوالے سے آپ آج سے بات بھی ہو گئی. تو بات یہ وہی الائز آئے سارا کچھ ہو گیا. اب بات ہو رہی تھی الیکشن کی کہ ہم نے لانگ مارچ کے الیکشن سے پہلے جب آپ حکومت میں آئے تو ہم نے لانگ مارچ کیا فلاں کیا، مگر ہم نے پارلیمنٹ نہیں چھوڑی. ہم پارلیمنٹ میں بطور لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف نے اپنا رول ادا کیا. اس کی پہلی اسپیچ تھی ان کی آئیں چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، اور جناب عمران خان صاحب کی پہلی اسپیچ اور آج تک آخری اسپیچ تھی کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. ٹھیک ہے جی، دہشت گردوں سے ہاتھ ملا لوں گا. آرمی پبلک اسکول پہ مارنے والے دہشت گرد تھے اور دہشت گرد تھے جنہوں نے معصوم جانیں لیں، فوجیوں کی جانیں لیں، شہداء جو ہے نا شہید کیا گیا لوگوں کو، وہ کہتے ہیں سب سے ہاتھ ملا لوں گا، چوروں سے ہاتھ. چوروں کے کیس اب چوری کے کھرے کہاں جاتے ہیں، کس کی طرف جاتے ہیں، کون ہے کون نہیں ہے، وہ ساری چیزیں سب عدالتوں میں. آپ کہتے ہیں تو پیغام دے دوں گا کہ ملا لیں اس نعرے سے. نہیں پیغام نہ دے، سنیں میری بات سنیں. اب تو چوروں کی بات کریں گے تو پھر یہ فائنینشیل ٹائمز کا جو آج آرٹیکل آیا ہے نا، پھر اس سے بات آگے بڑھ جائے گی، اس لیے میں بڑا اس سے آرام سے بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب کو وہ چور ہیں، میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی ہیں. ہمارے تو سب اسٹوڈنٹس ہیں نا، نیب کے جو کیسز، نیب کے جو کیونکہ انگریزی میں آئے جی فائنینشیل ٹائمز کے کیا ہے، فائنانس کا مسئلہ ہے. ٹائمز ایک اخبار کو یا جریدے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب بات یہ ہے ہمیشہ نے کر دیا، شاید غلط ہو میرا خیال ہے. نہیں سن لینا آپ چلے گئے، کام کی بات ہو رہی ہے. اسماعیل صاحب بات کمپلیٹ کر لیں. تھینک یو ویری مچ. الیکشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب الیکشنز کی بات یہ ہے کہ الیکشن کا میکنزم جو ہے وہ میکنزم آپ تیار کر لیں. ہم تو ہر وقت تیار ہیں، بیٹھے ہیں. الیکشن یہ تو نہیں ہونا باہر سڑک پہ کھڑ کے ہونا ہے، تو آ جائیں پارلیمنٹ میں، ہو سکتا ہے ہم تو تیار بیٹھے ہیں. اگر جیسے شیخ رشید صاحب کے بیان کا حوالہ دے رہی تھی آپ، اگر وہ ان کی بات ٹھیک ہو شاید وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بیٹھے ہوں. کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے علاوہ وہ کہتے ہیں سب نے اگریمنٹ سب کا ہو گیا ہے کہ اکتوبر میں الیکشنز ہو جائیں گے. لیکن جی بات یہ ہے کہ واحد راستہ بات کرنے کا پارلیمنٹ ہے. سنیں، ہمیں جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے، ہم چلو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اس اطاعت کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہماری بات تو واضح ہو گئی، میاں نواز شریف صاحب کی بھی بات واضح ہو گئی، الیکشن میں جائیں. ٹھیک ہے نا جی. اب اتحادی جماعتوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے. ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں، جس وقت جائیں، جس کا جو نصیب ہوگا. عوام کسی کو چاہتی ہے، کوئی بنتا ہے تو بن جائے. سوال یہ ہے کیا اقتدار کے بغیر زندہ رہنا بھی کوئی سیکھ سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی سوال ہے. کوئی، میں اب کسی کو بات نہیں کر رہا، کیا آپ اقتدار کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہاں یہ تو رہ سکتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کے لیے یہ تو بڑی بنیادی بات ہے. یہ تو میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے مجبور کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب جیسے اقتدار میں گئے ہیں ان کو چینی عمران اسماعیل صاحب انہوں نے سارے ملک کو دو میں لگایا ہوا، الٹا کر کے رکھا ہوا. میں تو محتاط گفتگو وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پھر ایسے بہیو کرتے ہیں، اور آپ وہی باتیں پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. فرمائیے. بات تو سنیں نا، میں نے سن لیا ان کی بات. آپ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے بڑی اسٹرگل کیا ہے. ہم پاکستان کی واحد جماعت ہیں جس نے 25-26 سال اسٹرگل کے بعد ہم اقتدار میں آئے تھے. شارٹ کٹس ہمیں بھی بہت ملے تھے. جس طرح جنرل جیلانی کی گود میں بیٹھ کے پی ایم ایل این بنی تھی، اور اس طرح کے بہت سارے شارٹ کٹس ملتے ہیں تمام جماعتوں کو، تمام لیڈران کرام کو ملتے ہیں.
لیکن ہم نے کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا. بڑی لمبی جدوجہد اور بڑی لمبی اسٹرگل کے بعد ہم اقتدار میں آئے 3 سال کے لیے, 4.25 سال کے لیے, اور انہوں نے 30 سال اس ملک میں حکومت کی. کوئی کمپیریزن تو کریں کہ کس کو اقتدار کے حوالے سے اور کون اقتدار کے لیے اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتا زندہ. کوئی یہ جو آج چیز ہو رہی ہے یہ کیا ظاہر نہیں کرتی کہ پاکستان مسلم لیگ بغیر اقتدار کے زندہ نہیں رہ سکتی؟ کیا یہ ثابت نہیں کرتی کہ اس حالات کے اندر جہاں ملک کی اکانومی ڈوب رہی ہے, ملک کی اکنامک کشتی ڈوب رہی ہے, ایک کمپنی پاکستان کی جو موٹر کمپنی ہے جو گاڑیاں بناتی ہے, کراچی میں اس کی فیکٹری ہے, 2 اپریل 2021 کو اشتہار دیتی ہے کہ ہم نے ریکارڈ پروڈکشن کی ہے جب سے ہم نے کمپنی اسٹیبلش کی ہے 20 سال میں, اس سے زیادہ گاڑیاں ہم نے نہیں بیچی نہ بنائی ہیں. وہی کمپنی کل اس نے اشتہار دیا ہے کہ ہم اپنی کمپنی بند کر رہے ہیں پروڈکشن بیکاز بینک کے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے, ڈالر کے جو ریٹ ہے اس کے اوپر ہم بکنگ نہیں لے سکتے, برائے مہربانی جنہوں نے گاڑیاں بک کی سب پیسے واپس لے لیں, وی آر لیئنگ آف آور امپلائیز. یہ حال ہے اکانومی کا, اور چپٹے ہوئے اس کے ساتھ. بھائی آپ کرا لینا فریش الیکشن, آپ تو موسٹ پاپولر جماعت ہیں پاکستان کی, آپ الیکشن کرائیں, جیت جائیں, سب کو چپ کرائیں اور جا کے پاکستان کی اکنامی ٹھیک کریں. کیوں آپ یہ 2 3 جن پارٹیوں کے پاس لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ لٹکے ہوئے اور یہ اس طرح کی سیاست کریں, پاکستان کی ایسی حکومت کریں جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور یہ تو عجیب ایک کہانی یہاں پہ چلتی ہے پاکستان میں کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ ان کے فاؤنڈر ممبر ہیں اور انہوں نے ہی وہ سارا کچھ گھر کا بیدی لنگر ڈھا رہا ہے, تو گھر کا بیدی ان کے پاس بھی ہے. عابد شیر علی کے والد صاحب فرماتے ہیں, جو ان کے بہت ہی قریبی اور ان کے پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے 22 مرڈر کیے ہوئے ہیں اور وہ پروو کر سکتے ہیں اس کو, اور وہ گھر کا بیدی لنگر ڈھا رہا ہے. ادھر کے اپنے واقعی کیوں بند ہے؟ رانا ثناء اللہ کو کیوں بنایا انہوں نے؟ وہ ہر دور میں سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ آتے ہیں میں کسی نہ کسی مخالف بیانیے پہ چل پڑتے ہیں, بٹ بہرحال آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. یہ بات آپ کی اپنی جگہ درست ہے کہ الیکشنز کروا دیے جائیں تو شاید یہ جو ایک سیاسی بحران نظر آ رہا ہے وہ کم ہو جائے. عمران اسماعیل صاحب, فارمر گورنر سندھ, رفیق رجوانہ صاحب, فارمر گورنر پنجاب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.